रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करनी हैं क्योंकि सेनेट का इलेक्शन होने वाला है और IMF के दफ्तर के सामने अमेरिका में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी कुछ बातें आपसे शेयर करनी हैं। सबसे पहली बात, IMF टर्म शीट पर जो है ना वो पाकिस्तान को कर्ज़ा दे रहा है। और वो टर्म शीट क्या है, यानी कि जो उनकी शराइत हैं उसमें ये है कि बिजली की कीमत को भी जुलाई तक बढ़ाया जाएगा और दूसरी चीज़ों पर भी टैक्सेस लगाए जाएंगे। इसके बगैर वो उनको किसी किस्म की मतलब है वो IMF से कोई कर्ज़ा नहीं मिलेगा। तो आने वाला वक्त जो है गरीबों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आ रहा है। तो इसमें कुछ सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, PI को निजकारी के लिए दिया जा रहा है, जबकि PI को निजकारी के लिए देने वाले भी पाकिस्तानी हैं और लेने वाले भी पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी का दौर होता है वो देने को तैयार होती है, तो ख़रीदार नून लीग होती है, और नून लीग का दौर होता है तो वो ख़रीदार यानी कि फ्रंट पर तो नहीं होते लेकिन बैक साइड पर पीपल्स पार्टी वाले होते हैं। वो दोनों पार्टियां इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। फ्रंट पे अब किसी और को खड़ा कर देते हैं कि जी हम इसको निजकारी पर दे रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट पर कर रहे हैं। तो सबसे ये पहली बात है। दूसरी है कि महंगी घड़ी देने वाले महंगी घड़ी देकर और पाकिस्तान पर की सियासत में भूचाल दिलाने वाले जो है ना अपना सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। और ये वही हैं जो घड़ी देते भी हैं और उसके बाद पाकिस्तान में घड़ी चोर के नारे लगते हैं, जो क्योंकि वो बड़ी महंगी करोड़ों रुपए की घड़ी होती है। तो खैर वो एक अलग बात है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जो है ना वो एक बात हुई कि जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन पर जो है ना मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। वकला की तरफ से आमिर मुगल की ज़मानत का कहा गया, लेकिन उनकी ज़मानत ना हुई तो वकला ने मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये वजह बनी कि जस्टिस साहब पर भी इल्ज़ाम, अदलिया के लोगों पर भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं। उनकी यानी कि मेरे ख्याल में लापरवाही कहें या मिस हैंडलिंग कहें। तो हुमायूं दिलावर जस्टिस साहब ने असद अली तूर की ज़मानत भी ले ली और रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म ऐद करने का टाइम फ्रेम दे दिया है। कल तक या परसों तक उस पर फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगी, लेकिन देखते हैं भी क्या होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने असद उमर की ज़मानत जो है वो पूरी उसकी मुद्दत बढ़ा दी है, यानी कि 9 मई के वाक़े पर जो उनकी ज़मानत थी उसकी उनको थोड़ा सा अरसा और दिया गया है और कुछ दिनों तक। उसके बाद इमरान खान पर 2014 में इफ्तिखार चौधरी का हत्या की ज़कात का दावा किया था। इफ्तिखार चौधरी जस्टिस थे, उन्होंने हत्या की इज़्ज़त का दावा किया था और वो दावा चलते चलते 2024 में आज वो खारिज हो गया इमरान खान, उसमें सुरखरू हो गए हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन और जस्टिस साहबान को सलाम है कि उन्होंने आज वजाहत की है कि अदलिया के निज़ाम में ये है कि जो इस किस्म का दावा होता है वो 6 माह के अंदर अंदर किया जाता है, लेकिन ये लेट किया गया था, उसका फ़ैसला 10 साल बाद आया, लिहाजा लेट इंदराज की वजह से ये खारिज हो गया है। इस पर अदलिया के निज़ाम पर भी सवाल निशान उठता है। आगे चलते हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के नज़र सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। अडियाला जेल के अंदर और अडियाला जेल के बाहर खारदार तारों को लगाकर
اور جو ہے نا میڈیا کی گاڑیاں بھی 2 کلومیٹر دور کھڑی ہوں گی اور کوئی شخص ان سے نہیں ملے گا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تو پہلے آپ سے بات کی تھی، ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی اڈیالہ جیل میں جو ڈرل یعنی کہ پریڈ جو ہوتی ہے، وہ ایک مشق ہوتی ہے، وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، جو میرے خیال میں منظور ہو گیا اور انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے۔ مبینہ طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کی آپس میں گفت و شنید ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کو کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے، ہماری مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ نہیں دی گئیں، جیسے پہلے ہمارا ووٹ مینڈیٹ چوری ہوا، اسی طرح ہمیں مخصوص نشستوں سے اور ہمارا انتخابی نشان بھی چھینا گیا، ہمارے ساتھ یعنی کہ وقت فوقتاً ہمہ قسم کی جو ہے نا وہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تو بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ IMF بلڈنگ کے سامنے مظاہرے پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف شہباز گل صاحب جو گرین کارڈ رکھتے ہیں ان کا ذاتی فعل ہے، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مظاہرے کا تو مجھے علم ہے لیکن فوج کے خلاف نعرے بازی کی باتوں کا مجھے علم نہیں۔ یہ دونوں PTI کے فرنٹ لائن کے قائدین کی باتوں میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے، تو اس سے بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے کہ جی جب ان کی باتوں میں بھی تضاد ہے تو میرے خیال میں اور کیا ہوگا۔ 9 مئی کے سانے میں ہم ملوث نہیں، حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ضرور ہے، وہ مظاہرے میں شریک تھا یا نہیں تھا وہ اس کی تحقیقات ادارے کریں گے۔ عادل راجہ اور مہدی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ PTI کے حصے کا اب حصہ نہیں ہے، لیکن جب وہ پہلے ان کے حق میں بولتے تھے تو ان کا حصہ تھے، جب کسی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی میرے خیال میں باری آئی یا حقائق پر انویسٹیگیشن، حقائق پر تحقیقات اور جو ہونے کی باری آئی تو وہ عادل راجہ، علی مہدی اور حسان نیازی کے ساتھ ان کا PTI کا بیرسٹر گوہر علی خان کے مطابق کوئی تعلق نہیں ہے۔ PTI عمران خان نے کہا علی امین گنڈاپور نے شہباز شریف کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اچھا نہیں کیا، ان کو تصویر بنوانی نہیں چاہیے تھی، حالانکہ یہ خود وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک سرکاری کیمرہ مین ہوتا ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی کوئی بندہ ملاقات کرتا ہے تو اس کی تصویر بنا کر ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے۔ تو اس پر اور اس نے عمران خان نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ KPK کی حکومت کو جو ہے نا 1500 ارب جو صوبے کا حصہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے جب وہ نہیں مل رہا تو کہ ہمیں یہ ان سے بھی انصاف کی اور توقع نہیں ہے۔ اور الیکشن جو ہے EVM کے ذریعے ہونے چاہیے تھے، الیکٹرک ووٹنگ مشین سے، EVM کے ذریعے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ پل ڈاٹ کی جو الیکشن سروے رپورٹ ہے اس کو بھی موجودہ حکومت نے غلط کہا ہے، تو کس طریقے سے ہم صاف شفاف الیکشن کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ شریف خاندان نے ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹوں کو عزت دی، حالانکہ 2018 میں عمران خان کو ریاستی ادارے لائے تھے، یہ وہ میرے خیال میں بانی PTI چیئرمین بھول گئے ہیں کہ ان کو کون لایا تھا۔ شریفوں کو جو لائے ہیں وہ عمران خان کو بھی وہی لائے تھے، لیکن لے آنے کا دو طریقہ کار تھا، وہ آگے جا کر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کی جو ہے نا ترجمانی کی ہے۔ امریکی ترجمان نے عمران خان کے الزامات جو ہے نا سیفر کیس کے بارے میں وہ ان کی تردید کر دی ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں ہم پر، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو 20 مارچ کو جو ہونا ہے جو کانگریس میں ذیلی اجلاس، اس سے پہلے بھی یہ اعلان میں آ گیا ہے کہ امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے الزامات جھوٹے ہیں۔ PTI کی تنقید ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی مرسڈیز گاڑی کے ٹائر 2 کروڑ 73 لاکھ کے پر خرچ کرنے بھی لازمی ہیں۔ وزارت خزانہ کو خط بھی لکھا گیا ہے، لیکن اوپر سے پھر وہ ذاتی عمرہ سے
اپنے آفس وزیر الافظ تک ہیلی کاپٹر تک کا 50 روپے کا خرچہ ہوتا ہے بقول عظم بخاری کے۔ تو انہوں نے عظم بخاری کی اس بات کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ یہ جھوٹ ہے، 50 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا، تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو سیکورٹی خدشات کے باعث شاید ہر بندہ اپنا پروٹوکول لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا آج ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی PP 269 علمدار قریشی جو MP بنے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کی ریکاؤنٹنگ میں وہ دوبارہ کامیاب ہو گئے، اور آفتاب جو ہے نا دوسرے اقبال پتافی صاحب وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی ہار گئے۔ تو اس پر دوسری DC آفس میں جو انیشیٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا وہ بھی منعقد ہوا، جس کے چیئرمین سلطان رضا بخاری نے اجلاس کی صدارت کی، اور ضلع بھر کے تمام مسائل پر ضلع بھر کے تمام افسران کی موجودگی میں باتیں کیں، اور کہا کہ تمام محکموں کے سربراہ جو ہے نا اپنے اپنے محکمے کے تمام مسائل جو ہیں علاقے کے پورے ضلع کے وہ حل کرنے کی کوشش کریں، کسی قسم کی شکایت برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کچھ شکایت ملی کہیں سے تو وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تک پہنچائی جائیں گی۔ تو آگے جو بات ہو رہی تھی کہ جی مولانا صاحب نے اس پر کیا کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے منصفانہ سکور پر کہا ہے کہ 2000 الیکشن نون لیگ کو دینا تھا، وہ الیکشن سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ نون لیگ کو مل رہا ہے۔ 2018 کا الیکشن PTI کو ملنا تھا، تو وہ الیکشن سے پہلے وہ پتہ چل گیا تھا، مگر 2024 میں منصفانہ سکور بہت کم ہے، یعنی کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، ان کا پتہ نہیں چلا کہ یہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے۔ ہر الیکشن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب کس کی حکومت آنی ہے۔ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے ریاستی ادارے جو ہیں وہ کس کو لانا چاہتے ہیں وہ اس کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جس میں پتہ نہیں لگا کہ کس کو ملے۔ ہر کسی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہر کسی کے ساتھ، سوائے نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے باقی سب جماعتوں کو رد کر دیا گیا، اور خاص طور پر JUI کو بھی رد کر دیا گیا، اور PTI کے ساتھ بھی 100% جو ہے نا وہ ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور انہوں نے کہا یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ ان مقتدر حلقوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، خاص شخصیات کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عید الفطر کے بعد اس بارے میں سوچیں گے اور نئے حلۂ عمل بھی تیار کریں گے، چاہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو یا احتجاج کی صورت میں ہو۔ وزیر اعلیٰ KP کے علیم گنڈا پور کی درخواست کے بعد جو ملاقات ہوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آگے عید کے بعد شاید دشواریاں پیش ہو سکتی ہیں یہ سینٹ الیکشن کے دوران، کیونکہ انہوں نے PTI کے فرنٹ لائن کے جو ہارے ہوئے امیدواروں کو سینٹ کی ٹکٹیں جاری کی ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھا موقع ہے، لیکن مستقبل میں PTI کے بجائے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا کبھی امکان ہے کہ ان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر PTI کے بانی PTI چیئرمین کو رہائی مل سکتی ہے، ان کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اور PTI کا مستقبل میں مقابلہ ہوگا، کیونکہ حکومت کے اعلیٰ عہدے لینے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا وہی بیان ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم صرف حکومت سازی میں نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بہت بڑی اچھی سیٹیں اعلیٰ عہدوں پر یعنی کہ صدر پاکستان کی سیٹ بھی لے لی، بلوچستان اور سندھ 2 صوبے بھی لے لیے، اور فیڈرل میں بھی کافی وزارتیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد سینٹ کی بھی سیٹیں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، لیکن خیر اللہ رحم کرے، سینٹ کا الیکشن بھی منصفانہ ہو جائے اور یہ دھاندلیاں بھی ختم ہو جائیں، اور پاکستان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ سب سیاستدانوں کو کہنا ہے کہ IMF کی بھی جو مشروط شرائط پر قرضہ دے رہی ہے اس پر جو ہے نا وہ ملک میں بہت مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا، بڑے ٹیکس لگائے جائیں گے اور غریب کا جینا محال ہو جائے گا۔
اور کچھ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ قسمت ہو تو موت سے نقوی جیسی ہو، کیونکہ ایک CNN کی ایک رپورٹر سے لے کر نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ اور PCB کے چیئرمین، وزارت خارجہ اور سینیٹر بننے کے لیے سب دروازے قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی ہے۔ خیر یہ تو ان کا اپنا مقدر ہے، تو ان کی کوششیں ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سینٹ میں پہلے ہوئی اصل میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جب یہ بات ہوئی کہ غزہ کے پیپلز پارٹی کی شازیہ عطا مرین نے پیش کی جو ہے نا کہ جی غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، سب نے اس کے حق میں کہا، لیکن بغیر سنے PTI والوں نے نو کہہ دیا۔ لیکن عامر ڈوگر صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ ان کی توجہ تھی اس طرف، تو انہوں نے اپنے PTI کے امیدواروں کو سمجھایا کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہاں کریں وہ اور اس کو ووٹ دیں۔ پھر تب جا کر انہوں نے وہ اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا اور اس بات کو یعنی کہ تسلیم کیا کہ شہزادہ عمری صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے ایوان بالا میں جانے والے لوگوں کے حالات۔ وہ وہیں جا کر صرف عیاشیاں کرتے ہیں، قانون سازی نہیں کرتے، صرف اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، غریب کا نہیں سوچتے۔ اور ہم توقع کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے انیشیٹو کمیٹیاں بنائی ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے ضلع کے گاؤں اور شہر کے ایک وارڈ کو صاف ستھرا پنجاب بنائیں گے، سیوریج کا نظام صحیح کریں گے، اور جو روڈ سڑکیں جو دوسری ہیں جو جن کا پہلے سے بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں اور مزید جو ہونے ہیں ان پر خاص توجہ دی جائے تاکہ یہ کمیٹیاں صاف شفاف کام کر سکیں۔ نگہبان پروگرام اور بھی اس پروگرام کو ویسے فلاپ ہو گیا ہے، لیکن کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں جب تک نہیں ملتی اس وقت تک تو وہ ملک بحران کا شکار ہے۔ نوکریوں کو ان کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو ان کے لیے سیٹیں کھولی جائیں، ان کو نوکریاں دی جائیں۔ اور دوسرا جو ہے نا پنجاب صاف ستھرا پنجاب، یہ جو ویژن ہے اس پر عمل درآمد ہونا لازمی ہے۔ اللہ حافظ۔